viewers, this is Nisma Ameer with another episode of our amazing program Meet the CEO, जिसका मकसद है पाकिस्तान के कामयाब तरीन CEOs को डिस्कवर करना और आपसे मिलवाना, so that you can learn from their success and the struggles behind their journey. Today we're going to meet Mr. Usman Sheikh, founder and CEO of XIQ. It is a B2B marketing platform which mainly uses artificial intelligence to help businesses grow. It is based in the Silicon Valley, United States of America. Hello sir, welcome to our show. Let's start off by you telling us something about yourself. कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई, प्रोफेशनल लाइफ का आगाज़ कहाँ से हुआ, इसके बारे में हमें बताएं. अस्सलाम वालेकुम. So thank you very much for coming to our office. मेरा ताल्लुक लाहौर से है. मेरी जन्म भी इधर की है और मेरी पहले 18 साल मैंने इधर ही गुजारे. HSM कॉलेज की मेरी तालीम है. उसके बाद मेरी एक बड़ा अनकन्वेंशनल पाथ है टू वेयर आई एम टुडे. सो मैंने आर्किटेक्चर पढ़ने में अमेरिका गया, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन. सो आई एम एन आर्किटेक्ट. और पहले 10 साल मैंने जब अपने करियर में आर्किटेक्चर किया. आर्किटेक्चर से मैं ज़रा इसलिए थोड़ा सा घबरा गया और बोर हो गया क्योंकि जो आप डिज़ाइन करते हैं उसकी तामील होने में काफ़ी देर लगती है. इट टेक्स कपल ऑफ ईयर्स बिफोर यू कैन सी कि आपका प्रोडक्ट क्या है. उस दौरान के अंदर आई वॉज फॉर्चुनेट, मैं रशिया भी गया जॉब्स करने में, पाकिस्तान में भी मैंने आर्किटेक्चर किया हुआ है और आई डिड इन यूनाइटेड स्टेट्स एज वेल. एंड देन आई गॉट एक्सपोज टू अ मैनेजमेंट कंसल्टिंग फर्म इन द mid-90s और दैट्स हाउ इट टुक ऑफ. उसके बाद मैंने 2001 में एक बहुत बड़ी global German company called SAP. It's the largest B2B software company. So मैंने उनके साथ जॉब की. I went to Singapore. And then from there I went to Germany and worked in their headquarters. And then finally in the San Francisco Bay Area, Silicon Valley. About 6 or 7 years ago, I realized that I had to do something else because I'm always about design and building products. तो मुझे आइडिया आया कि artificial intelligence, mobile और न्यू वे ऑफ थिंकिंग एंड लुकिंग एट हाउ यू सॉल्व बिजनेस प्रॉब्लम्स इज द वे. तो उसके लिहाज से मैंने उसके ऊपर मैंने XIQ का आइडिया सोचा और देन वी स्टार्टेड बिल्डिंग द कंपनी, जिस पे हम अभी बहुत बात करना चाहेंगे. अच्छा, तो बीइंग एन आर्किटेक्ट एंड देन मूविंग टू दिस कम्प्लीटली डिफरेंट फील्ड, was the transition smooth, like, or did you face any difficulties? मतलब कैसे आपने अपने अंदर हुए ये एक चीज़, लाइक एक आर्किटेक्चर पढ़ा हुआ है by books, how were you able to make that transition? Yeah, so it's kind of interesting कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है और जिस तरीके से सॉफ्टवेयर डेवलप होता है, it's very similar to how you build a building. So पहले ब्लूप्रिंट बनते हैं, रिक्वायरमेंट्स गैदरिंग होती है, उसके बाद आप कस्टमर का फीडबैक लेते हैं, उसको फाइनलाइज करते हैं. So I am not a software developer or an engineer. I am a business person who actually understands the application of software and how to actually design and build platforms and applications. तो उस बेसिस के ऊपर मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं हुई. मैं अडेप्ट कर सका. एंड दूसरी बात यह कि जब आपका किसी चीज़ में दिल आ जाए तो फिर आप हमेशा उसके ऊपर मेहनत करके करने की कोशिश करते हैं उसके लिए. अच्छा, the term artificial intelligence, हम इस अरसे में हमने बहुत ज़्यादा इस टर्म को सुना है, बट आई थिंक इवन नाउ जो हमारी कॉमन पब्लिक है, जो ऑडियंसेस हैं, वो अभी भी नहीं समझते कि एग्जैक्टली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है क्या. तो अगर आसान अल्फाज में आपको एक्सप्लेन करना हो तो आप कैसे करेंगे? सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप इस तरह से देखें कि आजकल दुनिया में बहुत ज़्यादा डेटा है. अगर आप मेडिकल डेटा देखें, आप लोगों के ऊपर डेटा देख लें, आप कंपनीज के ऊपर डेटा देखें, किसी शोबे में भी आप चले जाएं, तो आजकल सोशल मीडिया की वजह से एंड बहुत ज़्यादा डेटा आ गया. तो उस डेटा को एनालाइज करना और उसमें से इंटरप्रिटेशन निकालने के लिए आप इमेजिन करें कि एक सुपर कंप्यूटर है. और उस सुपर कंप्यूटर के अंदर आपने एल्गोरिथम्स या लॉजिकल फॉर्मूलाज डाले हुए हैं. तो वो अब इतनी सुपर स्पीड से कंप्यूट करके डेटा को इंटरप्रेट करके आपको बता दे कि भी आपने डिसीजन मेकिंग के लिए क्या करना है. आई एम टॉकिंग अबाउट माइक्रो सेकेंड्स. सो इजी वे ऑफ थिंकिंग अबाउट दिस इज के बहुत ज़्यादा डेटा कंप्यूट करके
اس میں سے اس کا کوئی مطلب نکال کے اگر آپ کو دکھا دے, یو کین کلاسیفائی دیٹ ایز آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. So moving on to the star of the show, that is going to be XIQ, which is your venture. Tell us more about it. What exactly XIQ is and how does it operate? اس کی functionality کیا ہے, ہمیں بتائیں. So XIQ is a B2B sales and marketing platform. تو B2B sales and marketing کے اندر اگر آپ اس کو ذرا اینالائز کریں تو اس کے اندر جو سیلز ہوتی ہیں یہ بہت ملٹی ملین ڈالرز کی سیلز ہوتی ہیں. اس میں ملٹیپل ڈیسیجنز میکر ہوتے ہیں, 20-30 ڈیسیجن میکرز ہوتے ہیں, اینڈ دیر آر اٹ ٹیکس اے لانگ ٹائم ٹو سیل. سو ڈیورنگ دیٹ ٹائم پیپل چینج, سچویشنز چینج, اور اس کو کیپچر کرنے کے لیے ہم نے یہ سوچا کہ ہم ایک آرٹیفیشیل انٹیلیجنس انجن بناتے ہیں جو کہ آپ کو, جیسے آپ نے خود بھی دیکھا ہے کہ آپ کو وہ پرسنالٹی نکال کے دیکھ سکتا ہے. سو ایک ہماری جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک الگورتھم لکھا ہوا ہے جو کہ دنیا جہان کا لوگوں کے اوپر پبلک ڈیٹا کلیکٹ کر سکتا ہے. جیسے آپ ہیں, ایک پرسنالٹی ہیں, آج کل سب لوگوں کے لنکڈ ان پروفائل ہوتے ہیں, ٹویٹر پہ ہوتے ہیں, پریزنس ہوتی ہے. تو ہمارا انجن ایک چیز جو یہ کرتا ہے وہ اس کو پریزنس کو اینالائز کر کے بتا سکتا ہے کہ بیسٹ وے آف انٹریکٹنگ ود یو, آپ کی پرسنالٹی کیا ہے. سو دس کمز ان ویری ہینڈی ان سیلنگ, کیونکہ جب آپ نے ریلیشن شپس بنانی ہے, لوگوں سے آپ نے سیل کرنا ہے, تو اٹس ریئلی ہیلپ فل کہ آپ کو پرسنالٹی اس کی سمجھ آئے, دین یو کین کمیونیکیٹ اے لاٹ بیٹر. Another aspect that our platform does is that it provides you artificial intelligence recommendations کہ content کون سا استعمال کرنا ہے, کس سبجیکٹ, کس موضوع پہ بات کرنی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ نے مارکیٹنگ کیمپین رن کر لیا, جو کہ XIQ کے اندر سے کر سکتے ہیں, اب اس کی انالیسس کیا ہے, اس میں کون لوگ سب سے زیادہ آپ کے ساتھ انگیجڈ ہیں, ان کی سوچ کس طرح کی ہے, ان کی پرسنالٹی which can help you in future interactions as well. Exactly. اچھا, so given that you're saying کہ وہ personality test کو analysis دیتا ہے اور results دیتا ہے XIQ, جو accuracy ہے آپ کے پلیٹفارم کی وہ کن فیکٹرز پہ ڈٹرمن ہوتی ہے, اینڈ ہاؤ ایکوریٹ دا ریزلٹس آر؟ جی, سو ایکوریسی اس کو اینالائز کرنے کے لیے ہمیں چاہیے ہوتا ہے پبلک میں جو آپ کا ڈومین میں جو آپ نے انفارمیشن ہے, بہتر یہ چیز ہوگی جو آپ نے خود چیزیں لکھی ہیں. عام طور پہ لنکڈ ان کے اوپر فار ایگزامپل لوگوں نے اپنے پروفائلز لکھے ہوتے ہیں اپنے, تو انڈر لائن جو ٹیکنالوجی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ورڈس کو اینالائز کرتی ہے, اور وہ یہ چیز اینالائز کرتی ہے کہ آپ نے کس اسٹرکچر میں وہ ورڈس کو استعمال کیا ہے. اس سے بہت پتہ چل جاتا ہے لوگوں کا کیا زبان استعمال کرتے ہیں, کیا الفاظ استعمال کرتے ہیں, اور کس طرح سے بات کرتے ہیں. دوسری بات ہوئی ایکوریسی کے اوپر. ہمارا انجن دیکھتا ہے کہ وہ جو آپ نے جو لفظ لکھے ہیں اس کے اوپر اگر اس نے پریڈکشن کی ہے ایک, وہ 60 to 95% ایکوریسی کے اوپر ہوتا ہے. تو اگر اس کو زیادہ لفظ مل جائیں اس طرح کے جو ہمارے جو الگوریتھم ہے اس کو سمجھ جائیں, وہ اسٹرکچر دیکھیں, تو وہ آپ کی ایکوریسی زیادہ ریکمینڈ کر دے گا. آئی تھنک آئی کین واؤچ فار اٹ, بیکاز ابھی آپ نے میرا بھی ایک انالیسس جو ہے وہ کیا تھا, وچ واز ویری مچ کریکٹ. لائک بہت پلیزنٹلی میں سرپرائز ہو رہی تھی کہ کافی چیزیں وہ تھی جن سے میں ریلیٹ کر رہی تھی. اینڈ موونگ آن, سو دس انٹائر پلیٹفارم از ویری ریولیوشنری, ایون آئی تھنک ان دا ڈیجیٹل ورلڈ از ویری ویری ریولیوشنری. آپ کو کس چیز نے انسپائر کیا, یا کیا وہ ایک تھاٹ پروسیس تھا جس کے تحت آپ نے ایونچولی یہ سوچا کہ میں نے یہ بنانا ہے یا میں یہ ڈیولپ کرنا چاہتا ہوں؟ کیا انسپریشن تھی؟ تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں پہلے SAP میں ہوتا تھا, اور مجھے الحمدللہ SAP کی وجہ سے ساری تقریباً دنیا میں جا کے ایک اپرچونیٹی ملی دیکھنے کا کہ سیلز اور مارکیٹنگ ہائی لیول پہ کیسے ہوتی ہے, ایٹ اے ویری ایلیٹ لیول کیسے یہ لوگ بیچتے ہیں. اور اس کے اندر اگر آپ دیکھیں اور آپ اس کے اسٹیٹسٹکس دیکھیں تو 84% of business deals are actually lost because جو سیلر ہے وہ اپنے بائر کے ساتھ ریلیٹ نہیں کر سکتا. تو اس کے اندر ایک بہت بڑی پرابلم تھی. تو میں نے اس پرابلم کو سب سے پہلے آئیڈینٹیفائی کیا. پھر میں نے دیکھا کہ ان کی ضروریات کیا ہوتی ہیں, واٹ آر دا ریکوائرمنٹس جس کے بیسس کے اوپر یہ چیزیں امپروو ہو سکتی ہیں. اور میں ایک دن ایک وائٹ بورڈ کے اوپر میں یہ کام کر رہا تھا, میں اپنا سوچ رہا تھا, اور مجھے خیال آیا کہ جو کچھ بھی میں بنا رہا ہوں اس کے جو مین پرپز ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایک دوسرے آدمی یا عورت کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے, اس کی سائیکالوجی کو انڈرسٹینڈ کرنا ہے. تو ادھر سے مجھے موٹیویشن ملی. دوسری دنیا کے اندر ٹرینڈز ہو رہے تھے شروع کے, آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کی برتھ ہو رہی ہے, ابھی بھی ہو رہی ہے, اور موبائل ٹیکنالوجی آ رہی ہے جس کی بنا پہ ہم کہیں پہ بھی انفارمیشن گیدر کر سکتے ہیں.
سو ان دونوں چیزوں کے بیسس کے اوپر ہم نے سوچا کہ ایک نیا پلیٹ فارم بننا چاہیے, ایک نیا طریقہ ہونا چاہیے جس بیسس کے اوپر ہم دنیا کی یہ والی خاص طور پہ پرابلم سالو کریں. You basically gauged a gap Big which gap. you tried to fill. Right. That's great. So when you were working on this platform and you started developing it, جب آپ کی وہ جرنی شروع ہوئی تو definitely آپ نے challenges face کیے ہوں گے. What were those challenges? How did you deal with them? And also I think جو ایک question میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ آپ کو کتنی دیر لگی to perfect this entire phenomena? جی, سو سب سے پہلا جو سوچ تھی وہ یہ تھی کہ میں ایک بہت اچھی ماشاءاللہ جاب میں تھا اچھا, اور انکم کو چھوڑ کے ایک پلنج لے لیں انٹو دا ڈارک سائڈ, رائٹ, ناٹ ایون نوئنگ واٹ ول کم آؤٹ کہ دوسری سائڈ پہ کیا ہوگا. چیلنجز کے لحاظ سے کوئی خاص میرا تو صرف یہ تھوڑا سا ڈر تھا. میری جو فیملی ہے وہ میری بہت سپورٹیو تھی. مائی وائف از ایکسٹریملی سپورٹیو. میرے بچے بہت سپورٹ کرتے ہیں. ایز اے میٹر آف فیکٹ دونوں بچوں نے ہماری کمپنی میں شروع میں کام کیا ہوا ہے. اینڈ آپ نے دوسرا سوال یہ کہا تھا کہ کتنی دیر لگی ہمیں پرفیکٹ کرنے. تو ہم آج جو ہے شروع گراج سے ہوئے تھے ایکچولی. So we are literally a garage based shop that has come out. اور 4 بندے تھے اور ہم لوگ کوئی تقریباً 3-4 سال تک خود کام کرتے رہے. جسٹ تھنکنگ تھرو. ہمارے کسٹمرز آ گئے تھے, ہم ان کو فیڈ کر رہے تھے, اور آلموسٹ 3 years ago ہم نے پھر کوئی ایکسٹرنل انویسٹمنٹ لی اینڈ ماشاءاللہ we just took off and we continue to grow. That's a great story. Yeah. So given that you have a presence in the Silicon Valley, in US, how has that benefited your professional journey, especially in regards to developing XIQ? تو اگر آپ سلیکون ویلی کو دیکھیں, اٹ از اے ہائی کانسنٹریشن آف سافٹ ویئر ڈیولپرز اینڈ آئی ٹی انجینئرز. صحیح. اور اگر آپ دیکھیں جو کمپنیز ہیں ادھر, فرام ایپل ٹو فیس بک ٹو ٹویٹر ٹو گوگل, ایوری بڈی از کانسنٹریٹڈ ان دیئر. تو پہلی چیز جو ہوتی ہے وہ یہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہاؤ ٹو بلڈ اے ورلڈ کلاس ورلڈ چیمپئن کمپنی. تو اس سے میری کافی لرننگ ہوئی اور مجھے بہت شوق بھی ہے کہ ہم ایک پرفیکٹ لیول کا کریں. اینڈ آئی وانٹڈ ٹو برنگ دیٹ ایکسپیرئنس ٹو پاکستان. اینڈ ماشاء اللہ آج کل اگر آپ دیکھیں ہماری کمپنی کو اور ہماری جو رینکنگس ہیں ہمارے پروڈکٹ کی, وہ بہت بڑی $1 billion کمپنیز کے ساتھ ہماری چھوٹی سی کمپنی ان کے ناموں میں آتی ہے. وی آر ٹاپ پرفارمر in our categories, identified and accepted by our clients as that. So software Silicon Valley کا یہ بہت بڑا ایک انفلوئنس ہے. پلس ایک پورا ایکو سسٹم بنا ہے. انویسٹرز ادھر ہیں, انجینئرز ادھر ہیں, مارکیٹنگ کے لوگ ادھر ہیں. سارا جو ہے اس دار و مدار میں ہمارے لیے بہت فائدہ ہوتا ہے کہ ہم بیسٹ ان کلاس, بیسٹ ان ورلڈ چیزوں کو ایکسپیرینس کر سکتے ہیں. What made you bring this venture to Pakistan? What was the motivation behind that? وہ کہتے ہیں نا کہ you can take the boy out of Lahore, but you can't take the Lahore out of boy. Definitely. But seriously speaking, میں نے پاکستانی انجینئرز کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ جگاڑ لگانے میں بہت تیز ہے. What made you bring this venture to Pakistan? What was the motivation behind that? وہ کہتے ہیں نا کہ you can take the boy out of Lahore, but you can't take the Lahore out of boy. Definitely. But seriously speaking, 2-3 وجوہات ہیں. پاکستان کے اندر میں نے اس وقت کو دیکھا ہے جب پاکستان بہت ترقی کر رہا تھا. This is in the late 60s, early 70s. ہم لوگ دنیا کی ایک نمبر 1 نیشن یا ٹاپ 20 نیشنز میں تھے. تو مجھے اس سے یہ بھروسہ ہے کہ ہم لوگ کر سکتے ہیں, ہم لوگ نمبر 1 جگہ پہ پہنچ سکتے ہیں. دوسرا, جب میں نے پاکستانی انجینئرز کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ جگاڑ لگانے میں بہت تیز ہے. ہم لوگ انوویشن بہت کر سکتے ہیں, لیکن ہمیں ایکسپوجر نہیں ہے کہ پروڈکٹ کو یا فائنل پیکیجنگ کر کے فائنل ٹچز لگا کے اس کو کیسے نکالنا. تو اس میں میری جو ہے اسکلز, پرسنل اسکلز آ جاتی ہیں کیونکہ وہ میرا ایکسپیرینس ہے. تو آئی وانٹیڈ ٹو میری دا ٹو. آئی وانٹیڈ ٹو کم ہیئر, use the talent that is here, the unexploited talent that's here, اور اس کو پالش کرنا ہے. It's like a diamond in the rough. تو ہمارا گول یہ ہے کہ ہم اچھے انجینئرز کو ادھر سے ڈھونڈیں, ان کو ایک طریقہ دکھائیں کہ بھی آپ نے ایک فائنل پروڈکٹ بنانا ہے. 90% تک پاکستانی بہت اچھا کام کر لیتا ہے. جو آخری 10% ہے نا, اس میں ہم مار کھاتے ہیں. اور اس کو 10% کو کرنے کے لیے ہمیں اٹینشن ٹو ڈیٹیل چاہیے. آخری 10% میں آپ کے مطابق کیا وہ چیزیں ہیں جس میں ہم لیک کر جاتے ہیں, رہ جاتے ہیں, that we need to work on? What are those elements? User experience.
اوکے ٹھیک ہے, کہ یوزر کے لیے آپ نے کیسے بنانا ہے. جو کمپلیکس ٹیکنالوجی کی پرابلم ہے نا وہ ہم سالو کر لیتے ہیں, اور میں نے دیکھا بڑی جلدی سالو کر لیتے ہیں. اچھا, میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ میں نے جاپانی, چینی, اسکینڈینیوین, انڈین ہر لوگوں سے کام کیا ہے, لیکن جو پاکستانی جس طریقے سے جلدی سے ایک پرابلم کو سمجھ سکتا ہے اور اس کی سولوشن نکال سکتا ہے وہ بہت تیز ہے. سو ٹیکنالوجیکلی وی آر ویری گڈ. اچھا, لیکن پروڈکٹ از مچ مور دین ٹیکنالوجی, اٹس دی ایکسپیرئنس. ٹھیک ہے, جس طریقے سے آپ ایک آسانی سے ایک پلیٹ فارم کو یا ایپ کو استعمال کر سکتی ہیں وہ بہت ضروری ہے, اور اس کے اندر پاکستان ابھی بہت ارلی اسٹیجز میں ہے. تو ہم لوگوں نے مثلاً ہمارا جو ہیڈ آف یوزر ایکسپیرینس ڈیزائن ہے وہ ایک کینیڈین ہے, ہی از اے ویری ایکسپیرینسڈ گائے, اس کو ہم لے کے آئے تاکہ, اور ہم باقاعدہ آن لائن کورسز کرتے ہیں ادھر. اچھا, ود اوپن پبلک, جس کے اندر ہم یوزر ایکسپیرینس لوگوں کو بلا کے سکھاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ سوچنا شروع کریں. دس کین بی آلسو ویری گڈ اپرچونیٹی فار people of this field یہاں پاکستان میں, کہ they are getting to learn so much and add value to their whole situation, which is great. Achha, given that we've all been in a pandemic since I think now it's been almost 1.5+ years, اور ہر بزنس کو پینڈیمک نے ڈفرینٹلی ہٹ کیا ہے, کووڈ نے ڈفرینٹلی ہٹ کیا ہے. واٹ واز یور ایکسپیرئنس لائک اینڈ ہاؤ ور یو ایبل ٹو ڈیل ود اٹ؟ کیسے آپ نے کووڈ میں ہینڈل کیا؟ So as far as business is concerned, تو COVID actually helped us. Okay. وہ اس لیے اس نے ہیلپ کیا کیونکہ امریکہ کے اندر اب جو جیسے میں نے آپ کو بتایا B2B سیلز کے اندر انٹر پرسنل کمیونیکیشن بہت ہوتی تھی. تو مثلاً میں نے اگر آپ کو ایک ڈیل کے لیے جانا ہے, میں آپ کو گولف گیم پہ انوائٹ کر لوں گا, یا میں آپ کو ڈنر پہ یا لنچ پہ لے جاؤں ایسے کر کے. تو یہ چیزیں جو تھیں یہ بہت ایک میجر چیز ہے. میں آپ کے دفتر جا کے آپ سے بات چیت کر سکتا ہوں, آپ کو میں سامنے ڈیسک کے سامنے بیٹھ کے بات کر سکتا ہوں. یہ سارا کووڈ کی وجہ سے ختم ہو گیا. تو جب یہ ختم ہوا تو اب لوگوں کو, انہی لوگوں کو ڈیجیٹل ٹولز پہ ریلائی کرنا پڑا. اور جیسے جو اب آپ کے سامنے پرسنالٹی ہے, تو امیجن کہ اگر آپ کسی کو مل نہیں سکتے, آپ ان کے ساتھ جو آپ فزیکل ان کو گیج نہیں کر سکتے, بالکل. تو اب یہ ٹول آ جاتا ہے اور یہ بتاتا ہے کہ بھی اس کے ساتھ آپ نے ایسے بات کرنی ہے. سو اس لحاظ سے ہمیں فائدہ ہوا. اچھا, دوسری سائڈ پہ پاکستان کے اندر جو ہمارا جو سارا ڈیولپمنٹ اسٹاف ہے ادھر جو ہے, تو ان کو ہم ظاہر بات ہے ورک فرام ہوم کرنا پڑا. بٹ ایک لحاظ سے کیونکہ میں امریکہ میں ہوتا ہوں اور ہمارا سارا کرو ادھر ہوتا ہے, تو ہمیں ورچوئل انٹریکشن کی پہلے سے ہی عادت تھی, رائٹ. تو اب وہ ورچوئل انٹریکشن دفتر سے گھر موو ہو گئی. ان لائف دیر آر ویریس فیزز اینڈ اسٹیجز, اور اکثر جب آپ ایک ہارڈ ورک اور ایک اسٹرگلنگ فیز سے نکلتے ہیں, ایونچولی سکسیزفل ٹائمز دیکھتے ہیں, پراسپرس ٹائمز دیکھتے ہیں, تب آپ کیسے ریئیکٹ کرتے ہیں, کیسے اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دوز ٹائمز جب انسان بہت سکسیس دیکھ رہا ہوتا ہے؟ جی, سو یہ میری دوسری کمپنی ہے. تو پہلی کمپنی میں جب ہماری سکسیس ہوتی تھی تو جیسے ہی ہمارے اچھا ایک کانٹریکٹ سائن ہوتا تھا, تو اب جو ہم ایئرپورٹ اپنی گاڑی میں خود چلا کے جاتے تھے, اب وہ لیموزین آ گئی. اچھا, اور اس طرح کی عیاشیاں شروع ہو گئی. بالکل. تو اس کی طرح سے ایک پتہ چلا کہ بھئی لائف از ٹو شارٹ اینڈ ہم یو کانٹ جسٹ برن اٹ اوے. اب میں نے یہ کوئی 13 سال کے بعد دوسری کمپنی شروع کی. اچھا, اور اس کمپنی کے اندر ظاہر بات ہے دنیا بھی دیکھ لی تھی, ایس اے پی جیسی کمپنی کے ساتھ بھی کام کر لیا, تو ذرا میچورٹی زیادہ آ گئی. تو ہاؤ آئی ڈیل ود سکسیس از کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ ہماری کلیکٹیولی ٹیم کی سکسیس کیا ہے. That is a big thing for me. It is not just about me, لیکن جو ہماری کمپنی ہے اس کی سکسیس کیا ہے. اور آج کل جو میرے نظریے میں ہماری سب سے بڑی سکسیس ہے کہ ایک آئیڈیا تھا میرے دماغ میں, اس آئیڈیا کو ہم نے ایک سافٹ ویئر میں ٹرانسلیٹ کیا, اور آج وہ کمپنیز لائک ڈیل, AWS, ایکسینچر, نیوٹینکس, NTT ڈیٹا, بہت بڑی بڑی کمپنیز. I was going to come on to your clients. جو بھی کلائنٹ ہے, جب انہوں نے XIQ کو آن بورڈ لیا, اس کے بعد انہوں نے کس طرح کا ڈفرینس ایکسپیرئنس کیا اپنی سیلز میں, اپنے ریونیوز میں, تھوڑا سا اس بارے میں بھی بتائیں. بالکل. میں آپ کو ڈیل کا اور ایک اور کمپنی ہے Xilinx, ان کا دو کمپنیز کا ایگزامپل دیتا ہوں. سو ڈیل کے اندر جب ہم نے XIQ کو انٹروڈیوس کیا, تو ڈیل جو ہے وہ بہت کیلیبریٹ کر کے چیزیں لیتا ہے. وہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بھی ساری دنیا میں استعمال ہو سکتی ہے, اس کا ٹینجیبل ریٹرن آن انویسٹمنٹ کیا ہے. تو جب انہوں نے دیکھا ہے XIQ کو استعمال کیا, انہوں نے فوراً ایک ٹیسٹ کیا
वो टेस्ट ये था कि जो लोग XIQ को इस्तेमाल कर रहे थे अच्छा और जो सेल्स वाले जो XIQ को नहीं इस्तेमाल कर रहे थे, ओके और उससे ये पता चला कि जो XIQ को इस्तेमाल कर रहे थे उनका जो विन रेशो है, यानी कि जितनी वो सेल्स थी उनकी 18% ग्रोथ थी, वाओ विच इज़ ह्यूज। अगर आप उसको डॉलर्स में ट्रांसलेट करें तो पहले 3 महीने के अंदर उन्होंने $17.5 मिलियन Wow. की एडिशनल सेल्स की। दैट इज अ बिग नंबर। अगर आप उसको डायल बैक करें और ये देखें कि XIQ के ऊपर उन्होंने कितना खर्चा है और उसका रिटर्न क्या हुआ है, तो $1 जो उन्होंने XIQ पर खर्चा है उसके ऊपर $350 उन्होंने एडिशनल सेल्स में कमाए हैं, तो 17.5 मिलियन जो हो गए। सो वो एक बड़ा हमारा अच्छा एग्जाम्पल है। दूसरी एक कंपनी है Xilinx, ये सेमीकंडक्टर्स बनाते हैं और ये कंपनी अभी $35 बिलियन की बिकी है AMD को, जो कि एक और सेमीकंडक्टर कंपनी है। उस कंपनी के अंदर जब हमने मार्केटिंग के लिए उनको सॉफ्टवेयर बेचा तो उन्होंने 3 दिन के अंदर अपना पहला मार्केटिंग कैंपेन रन किया और 6 दिन के अंदर उन्होंने अपनी पहली 4 सेल्स कर ली इससे। अच्छा। और उस बिना पे उन्होंने XIQ के अंदर जितनी भी इन्वेस्टमेंट थी वो रिकूप कर ली। सो काफी फर्क पड़ता है। चलें, दैट इज ग्रेट। दैट मीन्स दैट this is doing a great amount of good for the companies, और एक कहते हैं ना बिगर पिक्चर में भी eventually it's beneficial for everyone. How do you carry out work in your office? क्या तरीक़ेकार होता है, मैनेजमेंट स्टाइल कैसा है, या एम्प्लॉइज़ को लेके लीडरशिप स्टाइल आपका कैसा है? Tell us about that. So एक जो मेरी की गोल है वो ये है कि हमने सिलिकॉन वैली का कल्चर इधर लेके आना। अच्छा। और सिलिकॉन वैली ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत ज्यादा बड़ी इनोवेशंस होती हैं। सही। उधर जो है अगर आप जाएं उधर के दफ्तरों में मैनेजर और वर्कर के दरमियान में आपको कोई फर्क नहीं पता चलेगा। तो हमारा भी स्टाइल बिल्कुल ऐसा ही है, बड़ा कैजुअल स्टाइल है। हम लोग इनकरेज करते हैं, हम एक लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनना चाहते हैं, बने हैं और बनेंगे। बिल्कुल। और वो जो लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन है उसमें सारे लोग जो हैं वो इधर से सीखें। और वो कैसे सीखेंगे? जब दूसरे लोगों से, सीनियर लोगों से जूनियर लोग इंटरेक्ट करेंगे। बिल्कुल। और तो हमने हायरकीज नहीं क्रिएट की हुई। ओके। मेरे अपना पर्सनल ये है कि मेरे कंपनी में से कोई बंदा भी उठा के मुझे किसी वक्त भी फोन कर सकता है और मेरे स्टाफ मुझे कहेंगे आप सोते कब हैं, क्योंकि वाकई में मैं 24 घंटे तकरीबन अवेलेबल उनके सामने होता हूँ। So बड़ा फ्लैट एक ऑर्गेनाइजेशन, very approachable, very friendly। Okay. हम लोग देखते हैं कि जी आपका वर्क एथिक जो है वो अच्छा होना चाहिए। So in continuity to your answer, my next question is that what are your hiring procedures, और किस तरह की डिग्री के जो यंग इंडिविजुअल्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, और आप एज एन एम्प्लॉयर what are those few things that you look in a young individual, आप कहते हैं कि this person should become a part of my organization? Excellent. So हम लोग जी इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, कंप्यूटर साइंटिस्ट, डेटा साइंटिस्ट, हम इस तरह की डिग्रीज को फॉलो कर रहे हैं। हम लोग मार्केटिंग के लोग भी देख रहे हैं, हम MBAs भी देख रहे हैं, हम ब्रांड मैनेजर्स भी देख रहे हैं। सो हम फुल जो है हमारा काम वो इधर पाकिस्तान में हो रहा है। सही। जहाँ तक ये रहा कि एंटर कैसे करते हैं और ज्वाइन कैसे कर सकते हैं, तो हम हर जो हमारा एम्प्लॉय होता है या जो फ्यूचर एम्प्लॉय होता है हम उसको एक IQ का टेस्ट कि भी इनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है, और दूसरा जो टेस्ट होता है वो ये देखते हैं कि उनको कहते हैं कि किसी आइडिया के ऊपर एक पेज आप लिख के दिखाएं। उसमें हम ये देख रहे होते हैं कि कॉन्सेप्ट क्या है और ये बंदा एक सवाल को समझ के उसका सही तरह से जवाब दे सकता है कि नहीं। तो जब आप ये क्लियर कर जाते हैं, फिर हमारे एक पैनल इंटरव्यूज होते हैं जहाँ पे हमारे जो मैनेजर्स हैं वो इंटरव्यू करते हैं और उसके बाद वो मेरे सामने आते हैं। अच्छा। मैं क्या देखता हूँ जी, मैं ये देखता हूँ कि बंदे के अंदर या खातून के अंदर स्टेबिलिटी कितनी है, उनके अंदर रेजिलियंस कितनी है, सही, कितनी वो मेहनत करने के काबिल हैं, उनका एटीट्यूड क्या है। और आखिरी जैसे मैंने आपको कहा है कि आपकी एक इंटेलिजेंस आपको एक लेवल पे लेके जाएगी, लेकिन जो आपका एटीट्यूड है ना, जिस तरीके से कैन डू एटीट्यूड कि आप कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आप ये देखते हैं कि जो ग्लास आधा खाली है या आधा पूरा है, वो हम देखते हैं। So given that we are on the topic, what is your take on giving equal opportunities to women and generally about female empowerment? क्या आपका टेक है? मैं आपको एक पहली चीज़ अपने मुतालिक ये बताना चाहता हूँ कि मैं बचपन में माय फादर पास्ड अवे जब मैं 13 साल का था, तो माय मदर एक्चुअली रेज्ड मी, बिग रोल मॉडल, बिग मोटिवेटर इन माय लाइफ। सो आई हैव ऑलवेज admired the fact that women have been able to take on big challenges and do it. So
ہمارے کوئی بالکل ڈسکرمنیشن نہیں ہوتی. ہم بہت انکریج کرتے ہیں ایز اے میٹر آف فیکٹ خواتین کو. ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر آپ دیوار پہ دیکھیں گے تو یہ ایک سپر وومن کا ایک ہم نے ایک بنایا ہوا ہے آئیکن, میم بنایا ہوا ہے, اینڈ دس از ہالی آئی کیو اینڈ شی ریپرزینٹس آل ویمن اینڈ دا اسٹرینتھس ان دوز ویمن. اور اس کا یہ خصوصیت ہے کہ جب وہ ایکس آئی کیو کی پلیٹ فارم کو استعمال کرتی ہے تو اب وہ سپر وومن بن جاتی ہے. ہمارے دفتر میں کافی خواتین کام کرتی ہیں, ہم ان کو مینیجر رولز میں ہیں, لیڈرشپ رولز میں ہیں, اور وی انکریج لاٹ آف ویمن ٹو کم ان اینڈ بی پارٹ آف دا کمپنی. That's great. I've fallen in love with this whole concept of a superhero, and that you've used a woman, which is very rare to find. As I said earlier as well, in life you have different phases, professionally بھی, اور جب آپ کے مطابق چیزیں نہیں جا رہی ہوتی ہیں یا you're facing some challenges or some hard times, ان ٹائمز میں کیسے آپ اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھتے ہیں؟ How do you keep pushing through? میرا جو اسکول تھا HSN, اس کا ایک موٹو ہے perseverance commands success, یعنی کہ آپ ہمیشہ محنت کرتے رہیں صحیح اور اس کا رزلٹ صحیح ہوگا. اور میں اس چیز میں جی آج بہت بلیو کرتا ہوں. آئی ایم ریئلی اے فرم بلیور کہ محنت کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. صحیح. اور میں گھبراتا نہیں ہوں. کئی دفعہ بہت ڈس اپوائنٹنگ چیزیں ہو جاتی ہیں. اگر فرض کریں ہم بڑی محنت سے ایک کلائنٹ ڈیل کے اوپر کر رہے ہیں اور وہ ڈیل نہ ملے, ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے, لیکن کوشش یہ ہوتی ہے کہ فوراً اس سے نکل کے نیکسٹ چیز کے اوپر فوکس کریں. اور ایک کیونکہ میں باقی لوگوں کو پازیٹیو مینٹل ایٹیٹیوڈ کا ہمیشہ ایڈوائز کرتا ہوں, تو مجھے خود بھی وہ دوا پینی پڑتی ہے کئی دفعہ, تو اس کو سوچتے ہیں. اور مجھے یہ پتہ ہے اور میں نے زندگی میں بھی یہ دیکھا ہے کہ حرکت میں برکت ہے. اور یہ جو کنونشنل چیزیں ہیں نا جو ہمارے بزرگوں نے بہت پہلے پروائی ہوئی ہیں, یہ ان کا بہت مطلب ہے اور ان میں بہت ٹروتھ ہے. تو میں I always believe in and I always go back to my roots to find solace in that. And I think you're like a very successful example of that too. Thank you. That makes this whole phrase even more believable. Right. XIQ کو لے کر آپ کے future plans کیا ہیں? What is the vision for XIQ in the future? اور expand کرنے کے لحاظ سے کیا آپ کی plannings ہیں؟ جی, so ہم ابھی بالکل ایک اسٹارٹ اپ موڈ میں ہیں, اور ہم نے ایز اے میٹر آف فیکٹ پچھلے سال کو تقریباً 400% گروتھ کی ہے. اور ہم ابھی اس پہ ختم نہیں ہوئے. ہم ابھی انشاءاللہ اگلے 2-3 سال اسی طرح سوچ رہے ہیں اور پلان کر رہے ہیں. گروتھ پلانز یہ ہے کہ انشاءاللہ دیکھیں, مے بی ون آف دیز گائز از لوکنگ ایٹ اس اینڈ سیئنگ کہ آپ نے ہماری انوویشن کے اوپر ہم بہت مطمئن ہیں اور ہم بڑے کانفیڈنٹ ہیں, اور ہمارا خیال ہے کہ ہماری انوویشن یا ہمیں کسی کوئی بڑی کمپنی آ کے آگے جا کے خرید لے گی, یا ہمیں کوئی اس چیز میں گھبراہٹ نہیں ہے کہ ہماری انوویشن ایسی یونیک ہے کہ ہم اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے خود بھی $1 بلین کمپنی بننے کا ایک ہمارا پلان. ایک جو کہتے ہیں نا پروفیشنل لائف میں اکثر کچھ ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو ہر دفعہ ہی لینے بہت مشکل لگتے ہیں. آپ کے لیے پروفیشنلی ایسا کوئی ڈیسیجن یا ایسا کیٹیگری آف ڈیسیجن جو آپ کو ہمیشہ لینا بہت ڈیفیکلٹ لگتا ہو؟ آپ کو جب کسی کو فائر کرنا پڑتا ہے is always a tough decision to take. ہم بڑا کوشش کرتے ہیں, بڑی مینٹرنگ کرتے ہیں, بہت سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں, اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ لوگ سمجھ سکیں کہ اور امپروو کر سکیں, لیکن it's always a tough decision to let go of something. So you definitely have a lot on your plate, like you're traveling اور آپ professionally اتنا کچھ handle کر رہے ہیں. How do you cope with the stress that comes along? فارچونیٹلی میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں, میں پہاڑیوں میں رہتا ہوں, تو مجھے ہائکنگ کا بہت شوق ہے, اور ہمارے یہاں وائلڈ اینیملز بھی ہیں. فار می گیٹنگ آؤٹ انٹو نیچر از دا بیسٹ وے آف ریلیونگ اسٹریس. You have achieved so much and you've achieved such state of the art and like revolutionary things. آپ کی اپنی انسپریشن کون رہا ہے, یا آپ کے اپنے جو رول ماڈل ہیں وہ کون ہیں؟ میں 3 لوگوں کو بولوں گا. نمبر 1 مائی فادر. سو بچپن میں میرے والد جب بھی میرا ہوم ورک چیک کرتے تھے تو ہمیشہ وہ یہ کہتے تھے کہ کیئرلیس مسٹیکس نہیں کرتے. آج میرے میں کیئرلیس مسٹیکس کا کوئی برداشت نہیں ہے, تو اس کے اوپر میں بہت سوچتا ہوں. دوسری میری والدہ, ظاہر بات ہے کیونکہ انہوں نے اکیلے کھڑے ہو کے مجھے اور میری فیملی کو جو کیا ہے وہ میرے خیال میں بہت بہت مشکل سرکمسٹانسز میں انہوں نے مجھے
پیدا کر کے اور بڑا کر کے اس جگہ پہ پہنچایا ہے. تو میں ان کا ہمیشہ تھینکفل ہوں گا. اور تیسرے ایک میرے 6ٹھی جماعت کے میتھ ٹیچر تھے میجر جی ڈی لینگلینڈس. تو وہ پاکستان میں رہے ہیں, وہ انگریز تھے, وہ آئے تھے فرام اسکاٹ لینڈ ان 1947. اور وہ انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اس وقت سے وہ پاکستان میں رہیں گے. وہ ہمارے ہیڈ ماسٹر بھی بن گئے تھے. تو جی ڈی لینگلینڈ صاحب کا جو ہے بہت بڑا انفلوئنس ہے میرے پہ. وہ جب ہم اگین وہ میرے میتھ ٹیچر تھے, اور اگر ہم لوگ تھوڑا سا بھی مارجن میں چلے جائیں یا انک کا غلط ڈاٹ لگ جائے تو اس پہ مارکس کٹتے تھے, اور کئی دفعہ کیننگ بھی ہوتی تھی. اس کی وجہ سے آج جو ہے میں اتنا ڈیٹیل اورینٹیڈ ہوں. اینڈ دین دا ول ٹو گو آن از فرام مائی مدر, کہ ہارنا نہیں ہے, چلتے رہنا ہے, آگے بڑھنا ہے, پیچھے نہیں جانا. یہ جو ہے میں 100% اپنی والدہ کو یہ میں کہوں گا کہ ان کی وجہ سے یہ ٹریٹ میرے میں آ گئی. So you definitely have a lot on your plate, like you're traveling اور آپ professionally اتنا کچھ handle کر رہے ہیں. How do you cope with the stress that comes along? Fortunately میں کیلیفورنیا میں رہتا ہوں, میں پہاڑیوں میں رہتا ہوں, تو مجھے ہائکنگ کا بہت شوق ہے. اچھا. تو جب بھی تھوڑا سا پریشر ہوتا ہے, بلکہ میں کوشش کرتا ہوں خود ہی میں پرو ایکٹیولی ہفتے میں 3-4-5 دفعہ ہائکنگ جاؤں. اچھا. اور ہماری ہفتے میں. اچھا. تو میں ہائکنگ دوپہر کو شام کو بھی کر لیتے ہیں. اور ہمارے یہاں وائلڈ اینیملز بھی ہیں, ماؤنٹین لائنز بھی ہیں, باب کیٹس بھی ہیں, فاکسز بھی ہیں, سانپ بھی ہیں. سو فار می گیٹنگ آؤٹ انٹو نیچر از دا بیسٹ وے آف ریلیونگ اسٹریس. اور جب بھی میں ہائک کر کے آتا ہوں, اگر خراب موڈ ہو, اچھا موڈ ہو جاتا ہے, تو ہائکنگ از مائی وے آف ریلیونگ اسٹریس. دیٹس اے ویری نیو way that I've come across. What is your idea of happiness? So mera idea of happiness is, of course, first and foremost, my family is a big concern to me. Mere bacche, my wife, my mother, agar wo khush honge to main bhi khush honga. Secondly, XIQ جو ہے وہ ہماری ایک ایکسٹینڈیڈ فیملی ہے. اسی وجہ سے جو درد ہوتی ہے جب کسی کو فائر کرنا پڑتا ہے وہ بہت زیادہ فیل ہوتی ہے. تو میں دیکھنا چاہتا ہوں, اور میرے ایک ڈیزائر بھی یہ ہے کہ انشاءاللہ ایک دن XIQ میں سے جتنے بھی ہمارے امپلائیز ہیں وہ اپنی کمپنیز فارم کر سکیں گے, وہ ایسی جگہ پہ جا سکیں گے جہاں پہ وہ بہت سکسیزفل ہوں. سو فار می happiness is exactly this, is making sure that the people around me, میرے فیملی کے اندر اور میرے جو دفتر کے اندر ہیں, جو میرے دوست ہیں, وہ خوش ہیں. اور میں اس چیز کے اوپر کافی محنت کرتا ہوں, اور میں کوشش کرتا ہوں کہ میں ہر ایک کو کچھ پازیٹیو ایڈوائس دوں جس کی بیسس کے اوپر وہ ہیپی ہو سکیں اور اپنی زندگی کو امپروو کر سکیں. اور غصہ آپ کو آتا ہے؟ اور اگر آتا ہے, اچھا بہت زیادہ آتا ہے, لگ نہیں رہا تھا ویسے, یو سیم ویری کام اینڈ سیرین. جب غصہ آتا ہے جی, تو پھر کیا کرتے ہیں جب غصہ آتا ہے؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ ڈانٹتا ہوں میں لوگوں کو. اچھا. آئی ایم ناٹ اے گڈ پرسن جب غصہ آتا ہے. سو مجھے غصہ, بٹ میری جو ہے نا غصے کی پریڈکشن آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ کیئرلیس مسٹیکس کریں گے, آپ توجہ سے کام نہیں کریں, تو آپ کو ظاہر بات ہے میرے پہ غصہ آ جائے گا. تو دیٹس ناٹ اے گڈ تھنگ. لیکن اگر مجھے غصہ بھی آ جائے تو میری کوشش ہوتی ہے میں جا کے ہائک کر لوں, تاکہ میں اپنا ٹیمپریچر تھوڑا سا کول ڈاؤن. Hiking is the solution for everything. Just go hiking. Go hike. Go take a hike. I take a hike. And again, given with your busy schedule, how do you balance your work life and then your family life, the personal life? کیسے balance out کرتے ہیں؟ جی, یہ مشکل بات ہے جو آپ نے کی ہے. اس میں میں ورکاہولک ہوں. آئی ورک آل دا ٹائم. فارچونیٹلی جب میں نے اپنی بزنس شروع کی تو میرے جو بچے تھے وہ اس کالج کر گئے تھے گریجویٹ. تو اب میرے لیے میری وائف ہیں, دے آر ویری سپورٹیو. سو آئی ورک اے لاٹ, بٹ I try to find time for my family over the weekends. Okay. Do things with them, go out for dinner. So those are my fun things to do. Sahi. And I think it's very important to strike that balance. It is indeed. Because har cheez ko saath leke chalna is very, very important. And given that you have an association from the IT world, the digital world, in recent times mein aisi koi technological innovation jisne aapki attention grab ki ho? دو چیزوں کی میں بات کروں گا. ایک جو ٹیکنالوجیکل انوویشن ہے وہ نئی نہیں ہے, وہ تھوڑی سی پرانی ہے. وہ ہے واٹس ایپ کی. صحیح. یہ اتنی برانڈ نیو کمپنی نہیں ہے, یہ تھوڑی سی پرانی کمپنی ہے. لیکن اس کمپنی کو 55 لوگ تھے جنہوں نے بنایا. صحیح.
اور جب وہ بکی ہے وہ $22 بلین کی بکی ہے. اور دوسری ہے جو ایک میڈیکل ٹیکنالوجی میں آئی ہے, اٹس کالڈ فری اسٹائل لیبرے. یہ ابھی بالکل نئی آ رہی ہے. یہ ایک آپ سینسر ہے جو اپنی اسکن کے اوپر لگا لیتے ہیں اور یہ آپ کا بلڈ اور ڈائبٹیز کی ریڈنگز جو ہے وہ ریئل ٹائم میں آپ کے فون میں آ جاتی ہے. کوئی آپ کو پن پرک نہیں کرنا پڑتا, کوئی خون نہیں نکالنا پڑتا, وہ لائیو آ جاتی ہے اور ادھر سے آپ کے ڈاکٹر کے پاس چلی جاتی ہے. تو امریکہ میں آپ کو پتا ہے اور دنیا میں بھی ڈائبیٹکس بہت ہیں, تو دس از اے ریولیوشنری تھنگ جس کی وجہ سے ان کی ہیلتھ کیئر مینجمنٹ بہت اچھی ہو جائے گی. دیٹس گریٹ بیکاز مجھے بھی اس کے بارے میں آپ کے سے پتہ چلا ہے کہ دنیا میں کیا کیا انوویشنز ہو رہی ہیں. جی. اور اچھا مجھے بتائیں, آر یو فونڈ آف ریڈنگ بکس اینڈ اف یو آر لائک سجیسٹ یا بتائیں آپ کی کوئی ایسی ایک دو فیوریٹ کتابیں. So in my childhood days I was extremely fond of reading books. Mystery books میں پڑھتا تھا, fiction books میں بہت پڑھتا تھا, biographies میں بہت پڑھتا تھا. Unfortunately business world کے اندر آ کے مجھے بک ریڈنگ کا ٹائم نہیں ملتا. I read a lot of articles. I am a news junkie. میں 24 گھنٹے نیوز پڑھتا رہتا ہوں. اب دنیا کی چھوٹی چھوٹی خبریں بھی ہوگی, مجھے پتا ہوں گی کیا ہو رہا ہے ادھر. جو لاسٹ کتاب میں نے پڑھی تھی جو میں لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا وہ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کتاب تھی. اس کتاب کا نام ہے صلاح الدین اس کا نام ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو انہوں نے جیروسلم کا کانکویسٹ کیا تھا وہ انہوں نے کیسے کیا تھا اور ان کی ریشنل اور لاجیکل تھنکنگ کیا تھی. کہ جب ان کی فوج ریگستان میں سے گزر رہی تھی تو انہوں نے یہ میک شور کیا کہ پانی ہے اور پانی نہیں ہے کہ وہ پانی سے برف بھی بنا سکتے ہیں. تو ان کی بہت ایک ٹیکنالوجیکلی ایڈوانس طریقہ تھا جس طریقے سے وہ گئے ہیں اور انہوں نے فتح کیا ہے جیروسلم. اور انہوں نے جو کرسچن جیروسلم کے اندر تھے ان کو پیسفلی جانے بھی دیا ہے وہاں سے. تو اس کو کیپچر کر کے جانے دیا ہے. تو ان کی جو ہے نا بہت انسپریشنل اسٹوری ہے. دیٹس ون آف دا بک آئی ول ریکمینڈ ٹو ادرس as well. برنگنگ اٹ انٹو اے نٹ شیل, آپ نے اپنی اس پوری جرنی سے کیا سیکھا؟ یہ سیکھا ہے جی کہ نمبر 1 حرکت میں برکت ہے. سو اگر آپ ایک جگہ پہ بیٹھے رہیں گے اور نئی چیز نہیں کریں گے کوئی بھی تو اس کا ہمیشہ جو ہے آپ پھنسے رہیں گے ایک جگہ پہ. تو حرکت ضروری ہے اور اللہ آپ کی حرکت کے اوپر ہمیشہ ریوارڈ کرتا ہے. جی. دوسرا یہ کہ گھبرانا نہیں ہے, آپ نے کام کرنا ہے. پرسیویرنس جو ہے یہ بہت ضروری چیز ہے. پرسیویرنس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک چیز کے اوپر آپ قائم رہیں, ڈٹے رہیں. گھبرانا نہیں ہے, اس کو ڈٹے رہیں اور وہ ہمیشہ اگین میرے نظریے میں یہ ہے کہ وہ اللہ آپ کو بلیس کرتا ہے, جو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے. اگر آپ کا دل اور دماغ ایک جگہ پہ ہے تو اللہ انشاءاللہ آپ کو آگے لے جائے گا. سو دیز آر مائی 2 lessons کہ پرسیویئر تھرو آل پرابلمس اور حرکت کرتے رہیں. کوئی نہ کوئی نئی چیز کریں ضرور, ہر روز کوئی نئی چیز کریں, اس سے بہت فائدہ ہوگا. Wrapping it all up, I want you to give a message to our young professionals, entrepreneurs who are looking out for jobs or who are looking out to start their own ventures. ان کے لیے کوئی میسج, کوئی ایڈوائس؟ پاکستان کی جو یوتھ ہے اس کو ریزیلینس یعنی کہ اس کو اسٹرانگ ہونا ہے, مینٹلی اسٹرانگ بہت ہونا ضروری ہے. اور اس کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ جاب ہاپنگ جو ہے, کئی لوگ ہوتے ہیں وہ آتے ہیں 4 مہینے ایک جگہ جاب کر لی, 8 مہینے ایک جگہ جاب کر لی. جاب ہاپنگ از ناٹ اے گڈ آئیڈیا. اس سے یہ امپلائرز جو ہیں وہ ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں کہ بھئی یہ بندہ اسٹیبل نہیں ہے, یہ ایک جگہ رک کے صحیح طرح سے کانسنٹریٹ کر کے کام نہیں کر سکتا. صحیح. دوسری چیز میں یہ کہوں گا کہ کوئی ایسا ڈسپلن اڈاپٹ کریں جس سے آپ میں تھوڑی سی وہ جو ریزیلینس ہے بڑھے یار, اور ڈسپلن آئے. ڈسپلن بہت ضروری ہے, بہت ضروری ہے. ہمارے جو مذہب کے اندر یہ رمضان کا کانسیپٹ ہے از بیسکلی اباؤٹ ڈسپلن. اٹس اباؤٹ ایمپتھی اینڈ ڈسپلن کہ بھی آپ 30 دن ایک چیز کریں گے تو اس کی ایک آپ کو عادت پڑ جائے گی. تو میرا جو یوتھ کو ہوگا وہ یہ ہے کہ آپ اگر کام پہ جا رہے ہیں 30 دن چھٹی کیے بغیر جو بھی آپ کے ٹائم ہے وہ کام کرنے کی کوشش کریں اس سے, اور کام میں دلچسپی لیں. یہ بہت ضروری ہے کیونکہ اب آپ پروفیشنل ورلڈ میں آ گئے ہیں تو اب آپ کو کام کرنے کی عادت ہونی چاہیے اور آپ کو سیکھنا چاہیے کہ آپ کیسے یہ کر سکتے ہیں. اینڈ فورتھ تھنگ آئی ول سے از دی ٹیک کرٹیسزم.
ہمارے لوگ جو ہیں کرٹیسزم نہیں دیتے اور ایک کلچر ایسا بن گیا کہ جس میں سارے لوگ جو ہیں آپ کو انکریج ہی کرتے رہتے ہیں. صحیح کہہ تو رہے ہیں. انکریجنگ میں یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کو ساری چیز پازیٹیو دکھا رہے ہیں کہ آپ ہر شیشے میں دیکھیں آپ کو ایک خوبصورت چہرہ نظر آئے تو آپ اپنے آپ کو ایک بہت خوبصورت حسین چیز سمجھنا شروع ہو جاتے ہیں. سو آپ کو وہ لوگ بھی چاہیے جو آپ کو بتائیں کہ بھئی یہ آپ کی غلطیاں ہیں, یہ آپ کی روم فار گروتھ ہو اور امپروومنٹ ہو. اور اگر میں کوشن یہ دوں گا کہ اگر آپ کو کوئی 24 گھنٹے مسکا لگا رہا ہے اور ہمیشہ آپ کو خوش رکھ رہا ہے تو یو شوڈ بی اے لٹل بٹ cautious because they're not necessarily true to you. They're just there to be yes men and those are not good people. You need diversity. بلکہ عمر سیف صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک پوسٹ کیا تھا, ایک آرٹیکل, اس میں کہا تھا there are 7 type of personalities جو ایک بندے کو سکسیسفل بناتی ہے. اس میں انکریجر, سپورٹر, کولیبریٹر یہ ہیں, لیکن اس میں بروٹلی ٹروتھفل, کرٹیسائزر جو کہ کرٹیک کرتا ہے آپ کو اور جو آپ کو پٹ ڈاؤن کرتا ہے, وہ لوگ بھی بہت ضروری ہیں. میں اسکول میں تھا, ہمارے ٹیچرز ہمارے سے بہت رف اور ٹف ہوتے تھے, وہ بروٹلی آنیسٹ تھے اور میرے خیال میں آج اس کا فائدہ ہے. تو ینگ پیپل اسپائر بگ, تھنک بگ, حرکت کرتے رہیں اور پرسویئر کریں, ڈٹے رہیں. ہاں صحیح. اور ڈسپلن لے کے آئیں. کیئرلیس مسٹیکس ختم کر دیں. کی ورڈ از کیئرلیس مسٹیکس نہ کریں, بالکل بھی کیئرلیس مسٹیکس نہ کریں. صحیح. یہ اگر ہم پاکستان سے کیئرلیس مسٹیکس نکال دیں گے نا, پاکستان کا ایک دم سے جو ہم نے ہیڈ ونڈ کریٹ کی ہوئی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم سلو ڈاؤن ہو جاتے ہیں, وہ ختم ہو جائے گی. اور اس کی وجہ سے پھر ہم لوگ ترقی کرنا شروع کریں گے. لیکن کیئرلیس مسٹیکس کے اوپر آپ کو پھر فوکس بھی کرنا پڑتا ہے. It was a super inspiring conversation and I have surely learned so much and I'm sure کہ جو ہماری audience ہے اس نے بھی بہت کچھ سیکھا ہوگا because آپ کے experiences itself بڑے revolutionary ہیں. and thank you so much for your time. Thank you نسمہ. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے بھی آپ کا شو دیکھا ہے پہلی دفعہ اور مجھے بہت انکریجمنٹ ہوئی ہے آپ کے شوز, اور میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے آپ کو بہت اور شوز کرنے چاہیے. آپ دکھائیں لوگوں کو کہ پاکستان میں کیسے لوگ ترقی کر رہے ہیں, کون لوگ آگے بڑھ رہے ہیں. آئی کمینڈ یو اینڈ اپلاڈ یو کہ آپ نے فرسٹ آف آل یو کیم ہیئر, یو اسپوک ٹو اس, بٹ آئی ریئلی لائک دا direction of your show as well. So thanks for that on behalf of all the Pakistanis as well. Thank you. That is very motivating and encouraging for us. So this was a very innovative and a very refreshing conversation that we had with Mr. Usman Sheikh. I for sure learned so much and I'm sure you guys did too. For more such conversations, keep on watching our show, Meet the CEO, only on Discover Pakistan.